अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त तहसीनुल्लाह। इस वक्त मौजूद हूं कतर में और कतर के हवाले से अपडेट इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि तकरीबन 2 महीनों से मैंने कोई वीडियो शेयर नहीं की। उसकी वजह मसरूफियात भी थी और मैं पाकिस्तान गया था, तो उसी वजह से टाइम नहीं मिल रहा था। और तकरीबन 2 महीने बाद आज आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो आप लोगों के सवालात है। बहुत से भाइयों दोस्तों ने व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस किए, किसी ने फेसबुक के ज़रिए मैसेज किए, कमेंट्स में सवालात पूछे हैं, किसी ने यूट्यूब में कमेंट्स में सवालात पूछे हैं। तो उनमें से 3-4 जो बहुत ही ज़रूरी है वो आज आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो उनमें से सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि अगर हम कतर विज़िट वीज़े पे आ जाए तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं या नहीं। अगर हम विज़िट वीज़े पे आएंगे और हमको यहाँ पे कतर में काम मिल जाता है, उसके बाद हमको यहाँ पे वर्क वीज़ा लग सकता है कि नहीं, एक ये सवाल है। और दूसरा सवाल ज़्यादातर लोग जो पूछते हैं वो ये है कि आज़ाद वीज़ा कितने में मिलता है और कहाँ से मिलता है। तीसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप नवंबर के महीने में खेला जाएगा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ अखबारात में, न्यूज़पेपर्स में जो है उसके इश्तिहारात चल रहे हैं कि हज़ारों लोग चाहिए फीफा वर्ल्ड कप के लिए। तो उस हवाले से मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और एक और चीज़ जो कि मेरे जहन में भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विज़िट वीज़े के हवाले से। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि कतर का जो सिस्टम है, इमिग्रेशन सिस्टम, वो और ममालिक की तरह नहीं है। जिस तरह अगर कोई बंदा इमारात चला जाता है, दुबई, अबू धाबी वग़ैरह, तो वहाँ पे लोग विज़िट वीज़े पे जाके वहाँ पे कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं जॉब के लिए। अगर वहाँ पे जॉब मिल जाता है तो वहाँ पे ही उसको वर्क वीज़ा लग जाता है और वहाँ पे रह जाता है, जो एग्ज़िट फ़ीस है वो सबमिट कर लेता है। इस तरह सऊदी अरेबिया में भी इस तरह का सिस्टम होगा, उसके मुतालिक मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बात करूँगा सिर्फ़ कतर के हवाले से। तो जितने भी देखने वाले हैं और कतर आने के ख्वाहिशमंद है विज़िट के लिए, तो वो बेशक आ जाए, चक्कर लगाए, घूमे फिरे। कतर एक छोटा सा मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं कतर के। लेकिन अगर आप इस इरादे से अन अराइवल वीज़े पे आना चाहते हैं कतर, या विज़िट वीज़े पे आना चाहते हैं कि हम यहाँ पे आके अपने लिए जॉब सर्च करेंगे और उसके बाद हम जब जॉब ढूंढेंगे तो हम यहाँ पे ही रह जाएंगे, हमको अपने मुल्क जाना नहीं पड़ेगा और हम अपना जो एग्ज़िट फ़ीस है वो सबमिट कर लेंगे। लेकिन कतर का सिस्टम इस तरह नहीं है। अगर आप लोग अन अराइवल वीज़े पे आना चाहते हैं कतर, तो आपको 1 महीने बाद वापस जाना पड़ेगा, या अगर आपको अप्रूवल मिल गई दूसरे महीने के, तो मैक्सिमम आप 60 दिन से ज़्यादा आप कतर में नहीं गुजार सकते। 60 दिन के बाद अगर आप कतर में रहेंगे तो आप इलीगल रहेंगे और आपको हर दिन आपको जुर्माना आप पे चढ़ेगा, और जुर्माना लास्ट में आपको जब यहाँ से एग्ज़िट लेना पड़ेगा तो पूरा जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा, जो कि कानूनन जुर्म है यहाँ पे रहते हुए अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है। तो बात यह है कि जो इस तरह के लोग भी है कि उन लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर हम विज़िट वीज़े पे आ जाए कतर और फिर हम छुप जाए कहीं पे, मतलब है कि जो नॉर्मली और ममालिक में होता है यहाँ पे भी होगा, क्योंकि मेरे इल्म में तो इतना नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम विज़िट वीज़े पे आएंगे कतर और फिर हम एक साइट पे जाके कहीं पे काम करेंगे। तो मैं आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि कतर एक बहुत छोटा सा मुल्क है। कतर में इस तरह के लोग और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत आसानी से ट्रेस हो सकती है। तो जितने भी लोग अगर काम के सिलसिले में कतर आना चाहते हैं विज़िट वीज़े पे, तो मेरा तो ये मशवरा है कि वो अपने पैसे ज़ाया ना करें और कतर की तरफ विज़िट वीज़े पे ना आए। लेकिन एक और ऑप्शन भी है कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम
وزٹ ویزے پہ آئیں گے یہاں، پھر ہم جاب سرچ کریں گے، اس کے بعد اگر کمپنی ایگری ہوئی تو ہم واپس جا کے وہ ہم کو ویزا بھیج سکتا ہے. تو یہ پاسبل ہے، لیکن یہ 2-3% چانسز ہوتے ہیں. میرا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے قطر آنا ہے تو آپ پراپر کسی کمپنی کے ساتھ ورک ویزے پہ آ جائیں، یا کچھ ایسی کمپنیز ہے جو شارٹ ٹرم ویزے دیتی ہے، 3 مہینے کا ورک ویزا جو ہوتا ہے، پھر وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے 3 مہینے کے لیے 2 مرتبہ. وہ مطلب ہے کہ آپ 9 مہینے تک یہاں پہ رہ سکتے ہیں. جو شارٹ ٹرم ویزا ہوتا ہے اس پہ بھی آ سکتے ہیں، لیکن آپ جب آنا ہے قطر تو آپ لوگوں نے کمپنی کے ساتھ آنا ہے. تو یہ تو رہی بات وزٹ ویزے کے حوالے سے. دوسری بات ہے آزاد ویزے کے حوالے سے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آزاد ویزا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ہم لوگوں نے اس کو نام دیا ہے آزاد ویزا. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آزاد ویزا کہاں سے ملتا ہے اور کتنے میں ملتا ہے. تو بیسیکلی یہ تو آزاد ویزا نہیں ہوتا، یہ کمپنی کا ویزا ہوتا ہے. اور جس طرح کوئی بندہ کمپنی میں آتا ہے پاکستان سے، اسی طرح وہ ویزا بھی ہوتا ہے، کمپنی کے نام ہوتا ہے. اور آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ خود سوچیں کہ اگر آپ ایسے ایگریمنٹ یا ایسے ڈیلنگ پہ آ جائے کہ آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کام کس طرح ڈھونڈیں گے. کیونکہ جب آپ کمپنی کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ آنے کے بعد اکوموڈیشن بھی مل جائے گی، رہائش وغیرہ، ٹرانسپورٹ بھی مل سکتا ہے. مطلب کمپنی آپ کی ذمہ دار ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو کمپنی جو ہے نا وہ رسپانسبل ہے، وہ آپ کی کیئر کرے گا. اور اگر آپ ایسے ویزے پہ آ جائے کہ آپ ایئرپورٹ پہ نکلے اور آپ کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ میں کس کمپنی میں آیا ہوں، میرا سپانسر کون ہے، میرا خیال کون رکھے گا، تو آپ خود سوچیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ آ جائے قطر میں، اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو پھر آپ کیا کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور جب آپ یہاں پہ آئیں گے آزاد ویزے پہ، جس کو ہم آزاد ویزا بولتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کو یہاں پہ رہائش اور کھانا پینا، ٹرانسپورٹ، یہ سب چیزیں جو ہے اس کے پیسے ادا کرنے پڑیں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سوچ رہے کہ ہم آزاد پہ آئیں گے اور ہم کو ڈائریکٹ جاب مل جائے گی، تو یہ آپ بالکل بھول جائے کہ ڈائریکٹ جاب مل سکتی ہے. کیونکہ آپ کو سرچ کرنا پڑے گا. یہاں پہ ایسے لوگ ابھی بھی ہے قطر میں جو کہ بہت ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کا جاب نہیں ہے اور اسی طرح ویزوں پہ آئے ہیں جس کو ہم آزاد کہتے ہیں. تو وہ بیچارے جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. اور اس کے علاوہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے میں ملتا ہے، تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آزاد ویزا یا کمپنی کا ویزا یا جو بھی ہے، اس کا جو اپنا فیس ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو میرے خیال میں میرا جو اندازہ ہے، کنفرم نہیں بتا سکتا، لیکن میرا جو اندازہ ہے 1500 ریال آئی ڈی وغیرہ کا ملا کے اور ویزے کا فیس اور میڈیکل ملا کے میکزیمم 2000 یا 2500 ریال ویزے کا فیس ہوتا ہے. پاکستانی روپے میں اس کو کنورٹ کریں تو آج کل 1,25,000 یا 1,30,000 روپے اتنا ویزے کا فیس ہے اقامے کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ جب کسی ایجنٹ کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہ لوگ ہم کو ویزا دیتا ہے 5 لاکھ میں، 7 لاکھ میں، 10 لاکھ میں، تو وہ لوگ خود اپنا پرائس اور اپنا قیمت اس کا لگاتے ہیں. یا اگر آپ لوگ پاکستان سے کسی کو کال کرتے ہیں قطر میں کہ مجھے ویزا چاہیے، کمپنی کا چاہیے، آزاد چاہیے، جو بھی ہے، اور وہ کتنے میں ہے اور وہ آپ کو یہ بتا دے کہ یار 4 لاکھ میں ہے، ہو سکتا ہے اس کو 2 لاکھ میں ملتا ہے، آپ کو 4 لاکھ بتاتا ہے. تو ویزے کا کوئی فکس پرائس نہیں ہے، ویزے کا کوئی قیمت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یار اتنے میں ہے. لیکن جو سننے میں آ رہا ہے، جو یہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، تو ان سے جب ہم پوچھتے ہیں تو اکثر لوگ جو ویزا لیتے ہیں 10 سے 15,000 کے درمیان، 10,000 ریال سے 15,000 ریال کے درمیان آج کل ویزا ملتا ہے. لیکن کہاں ملتا ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں اور نہ میرا ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو پلیز مہربانی کر کے مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ ہم کو ویزا دلا دے یا کہاں سے ملے گا، ہم کو کنٹیکٹ نمبر دے. نہ میں یہ کام کرتا ہوں اور نہ میرا ایسے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، کیونکہ یہ قانوناً جرم ہے اور یہ انلیگل ہے. اس لیے میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہ ایڈوائس دیتا ہوں کہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. لاسٹ میں فیفا ورلڈ کپ کے حوالے سے یہاں پہ جابز آج کل سٹیٹس کیا ہے، جابز ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ
جو اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں قطر کے حوالے سے، جابس کے حوالے سے، اس میں آپ لوگ محتاط رہے، کیونکہ بہت سے لوگ، بہت سے ایجنٹ اور بہت سے ٹریول ایجنسیز ایسے ہیں کہ جو صرف اپنے پیسوں کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں، اور ہم لوگ اس کا شکاری بن جاتے ہیں۔ تو احتیاط کریں۔ آپ لوگوں کو اگر مکمل ویزے کا پروسیجر معلوم ہے کہ ویزا کیسے پروسیس ہوتا ہے، تو آپ لوگ دھوکے کا شکار نہیں ہوں گے۔ اسی حوالے سے میں نے تقریباً 5-6 ویڈیو شیئر کی ہے، ویزے کا پروسیجر بتایا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد 2-3 دنوں میں بھی اس حوالے سے میں ویڈیو شیئر کروں گا۔ لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قطر کا جو ابھی موجودہ صورتحال ہے، جو فیفا ورلڈ کپ کے لیے جتنے بھی پروجیکٹس تھے، مطلب جتنے بھی اسٹیڈیمز ہے ورلڈ کپ کے لیے، تقریباً 7-8 اسٹیڈیمز ہے، تو وہ تقریباً سارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اللہ کے فضل سے بہت سے اسٹیڈیمز میں خود بھی میچ، بہت فٹ بال کے میچ دیکھ چکا ہوں، جو عرب کپس وغیرہ ہے۔ تو آلریڈی جو بڑے بڑے پروجیکٹس تھے فیفا ورلڈ کپ کے لیے وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ تو آپ لوگ اخبارات میں دیکھیں گے کہ 10,000 لوگ چاہیے، 20,000 چاہیے، اور یہ چاہیے وہ چاہیے، تو بہت احتیاط کرے۔ آج کل دھوکہ بازی بہت زیادہ ہے، اور رمضان میں بھی اس طرح لوگ ہیں کہ دھوکہ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے تھوڑے پیسے لیں گے، پاسپورٹ وغیرہ لیں گے، اور پھر آپ کو 2-3 مہینے بعد بتائیں گے کہ یار نہیں ہوا کچھ۔ تو احتیاط کریں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کروں، لیکن ویڈیو بہت زیادہ تقریباً 12 منٹ کے قریب ہو گئی، پھر لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ تو میری کوشش ہے کہ اس کو میں کم سے کم ٹائم میں ایکسپلین کروں، لیکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو میں نے سمجھانا ہے، اگر آپ لوگوں کو میں نے دھوکے باز ایجنٹوں سے بچانا ہے، تو میں نے پھر آپ لوگوں کو تفصیل سے سب کچھ بتانا ہوگا۔ اور میرے یوٹیوب چینل کا یا فیس بک کے ذریعے میں جو ویڈیوز شیئر کرتا ہوں، مقصد صرف یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی لوگ ہیں جو کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنا ملک، اپنے گھر، ماں باپ، اپنے بچوں کو چھوڑ کے جب پردیس کی طرف ارادہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ لوگ شکار بن جاتے ہیں ایجنٹوں کا۔ تو ان ایجنٹوں سے، جو دھوکہ باز ایجنٹ ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے ایجنٹ ہیں جو کہ صحیح بھی ہے، لیکن جو دھوکہ باز ایجنٹس ہیں ان سے بچانے کے لیے میری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں اور آپ لوگوں کے پیسے بچ جائے، کیونکہ جب کوئی بندہ پردیس کی طرف جاتا ہے تو اکثریت اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے قرض پیسے لیتے ہیں، اور ویزے کے لیے کبھی ایک سے مانگتے ہیں، کبھی دوسرے سے مانگتے ہیں، لیکن جب 2-3 مہینے بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو ان چیز کو انشاءاللہ ہم سب مل کے روکیں گے۔ تو لاسٹ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے ویڈیوز کے لیے، جو آنے والے ویڈیوز ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب چینل کو، میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ جتنے ویڈیوز میں شیئر کروں گا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آئے گا اور آپ لوگ اپڈیٹ رہیں گے حالات سے۔ اور لاسٹ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ نیکسٹ جو میں ویڈیو بناؤں گا وہ اسپیشلی لڑکیوں کے لیے ہوگا، کیونکہ تقریباً پچھلے 2-3 مہینوں میں تقریباً 10 سے 15 ایسے فیمیلز لڑکیاں تھیں جو کہ رابطہ کیا تھا ان لوگوں نے، اور ان لوگوں کو جاب آفر ملا تھا، اور تقریباً سب جاب آفر جعلی نکلا تھا۔ تو اس حوالے سے میں ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، اس میں اسپیشلی فیمیلز کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ابھی تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔